بالعالمين الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. गुज़िश्ता दर्स में हम लोग पढ़ रहे थे अज़ान और इक़ामत के मसाइल। अज़ान और इक़ामत के मसाइल हम पढ़ रहे थे, अल्लाह के फजल से आखिर तक हमने पढ़ लिया उसको। उसमें अज़ान के सिलसिले में कुछ हमारे यहाँ बिदआत पाई जाती है, उस पर भी हमारी निगाह होनी चाहिए। अज़ान के सिलसिले में जो है कुछ बिदअतें जो है पाई जाती हैं कि इज्तिमाई अज़ान, जैसे 2-3 मुअज़्ज़िन मिलकर एक साथ अज़ान दे, ये था राइज था पहले, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पाया जाता है, लेकिन ये बिदअत पहले राइज थी कि भाई वो 2-3-4 मुअज़्ज़िन एक साथ अज़ान देते थे, तो ये बिदअत थी जो है। इसी तरह आजकल जो है टेप के जरिए जो अज़ान का नशर करना, ये भी बिदआत में से है, ये भी बिदआत में से है, ये जायज़ नहीं है, ये जायज़ नहीं। इसी तरीके से अज़ान के शुरू में और इख्तिताम पर कुछ स्पीकर में लोग पढ़ते हैं, जैसे इंडिया में आमतौर से सलातो सलाम, हाँ, और क्या क्या जो है कुछ अशार पढ़ते हैं कुछ अज़ान से पहले और इसी तरह अज़ान के बाद भी। ये तमाम चीज़ें क्या हैं? बिदअत। ये सब जो है बिदअत हैं। ये तमाम चीज़ें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और आपके सहाबा से साबित नहीं है। बिलाल की अज़ान अल्लाह अकबर से शुरू करते थे और ला इलाहा इल्लल्लाह पर ख़त्म करते थे, और दुआ भी जो अज़ान की है वो सब जो है सिर्रन पढ़ते थे, जहरन नहीं पढ़ा करते थे। अज़ान की जो दुआ है अज़ान के बाद वो जहरन नहीं है बल्कि सिर्रन है, सब अपना अपना सिर्रन जो है वो दुआ पढ़ें। तो ये जो है बिदअतें जो है राइज है, दरूद पढ़ने की और ये तमाम चीज़ें। इसी तरीके से अज़ान में कुछ इजाफे कर देते हैं, अशहदु अन्न सय्यदना, तो सैयदना का इजाफा ये जो है बहुत से जगहों पर होता है, ये भी बिदअत है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सैयद अपने आप को कहलाना पसंद नहीं किया। चुनांचे कहते हैं कि जो सहाबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल्लाह बिन शिखर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं जो है बनु आमिर के वफ्द के साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा, तो हम लोगों ने कहा अंत सय्यदुना, अंत सय्यदुना, आप हमारे सय्यद हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? अस्सय्यदु अल्लाह तबारक व तआला, अस्सय्यद अल्लाह तबारक व तआला, सय्यद अल्लाह ताला है, मैं नहीं हूं। अस्सय्यद जो है अल्लाह तबारक व तआला है। तो ये जो है अबू दाऊद वगैरह की सही हदीस है, अबू दाऊद की, मुसनद अहमद वगैरह की सही हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद नहीं किया, हालांकि आप सैयद थे, आप खुद कहते हैं सैयद वल्द आदम वला फखरा, मैं औलाद आदम का सरदार हूँ, सैयद हूँ, लेकिन मैं फख्र से इस पर फख्र नहीं करता। लेकिन आप अपने आप को कहलाना कि दूसरे लोग कहें, ये नापसंद करते थे। इसीलिए जो दरूद आपने सिखाया है उसमें कहीं भी सैयद नहीं, किसी भी दरूद के अंदर सैयदना अगर है तो समझ लीजिए कि ये गढ़ा हुआ दरूद, ये गढ़ा हुआ दरूद है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दरूद सिखाया उसमें सैयदना का इजाफा नहीं है। तो अज़ान के अंदर भी सैयदना का इजाफा ये बिदअत है जो आमतौर से कहते हैं। इसी तरीके से शियों ने जो इजाफा किया हय्या अला खैरुल अमल, और दूसरी इजाफात भी है, तो ये भी इजाफा क्या है अज़ान में बिदअत है। या अशहदु अन्न अलिय्यन वलियुल्लाह, ये तमाम चीज़ें जो है बिदअत में दाखिल हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये चीज़ें साबित नहीं हैं। इसी तरीके से अज़ान के दौरान अंगूठा चूमना, जब मुअज्जिन कहता है अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो बहुत से लोग जो है आंखों से लगाते हैं और चूमते हैं, जो है
آنکھوں سے لگاتے ہیں اور چومتے ہیں. اور اسی طرح جب بھی نام آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بہت سے لوگ چومتے ہیں. یہ بدعت ہے. یہ بدعت اس وقت جو سکھایا گیا ہے کہ جب نبی کا ذکر آئے تو درود پڑھو. چومنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا اور نہ بھی کسی صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے. نہ کوئی مرفوع روایت اس سلسلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے. یہ صوفیوں نے گڑھا ہے. صوفیوں کی گڑھی ہوئی چیز یہ بدعت ہے. صوفیوں کی یہ گڑھی ہوئی بدعت ہے کہ جب نبی کا ذکر آئے تو جو ہے انگوٹھا چومو. کچھ کہتے ہیں شہادتیں جو ہے کہ انگلی جو ہے شہادت کی دونوں انگلیاں چومو. کوئی لوگ شہادت کی انگلی چومتے ہیں, کچھ لوگ انگوٹھا چومتے ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہے بدعات ہیں جو اذان کی بدعتوں میں اور درود کی بدعتوں میں داخل ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہمیں واضح ہونا چاہیے. اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اور جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں وہ تو موضوع اور من گڑھت ہے. شیخ یہ کوئی ایسا غیر معمولی واقعہ پیش ہوا یا زلزلہ وغیرہ اسی ٹائم بھی سارے اذان نہیں دیتے, اذان دو اذان دو؟ نہیں اذان نہیں. وہی اذان نماز کے لیے, اس کے لیے زلزلے کے لیے نہیں. اس سے پہلے گزشتہ ذکر آیا تھا اس کا نا کہ اذان جو ہے زلزلے کے لیے, مصیبت کے وقت یہ اذان نہیں دینا. اب آج ہم جو ہے یہ پڑھیں گے قبلہ اور سترہ. قبلہ اور سترہ. تو اس سلسلے میں استقبال قبلہ, اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں ہم یہ کہ نماز میں استقبال قبلہ جو ہے قبلے کی طرف رخ ہونا یہ کیا ہے؟ یہ واجب ہے, شرط ہے. استقبال قبلہ, قبلہ کی طرف رخ کرنا. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فَإِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ جو ہے فَاسْبِغِ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ. حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے بخاری کی جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز, ایک شخص نے نماز پڑھی تھی اور پھر آ کے سلام کیا تو کہا وعلیکم السلام ارجع فصلی فإنک لم تصلی. یہ روایت ہم پڑھ چکے ہیں, لمبی روایت ہے. کیا ہے, ایک صاحب آئے, نماز پڑھی, نماز پڑھ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, سلام کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ سلام کا جواب دیا, کہا جاؤ لوٹو پھر سے نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی ہے. اور 3 مرتبہ ان کو لوٹایا. اس کے بعد نماز پڑھنے کا طریقہ آپ نے بتایا ان کو. تو جو نماز کا طریقہ بتایا اس کے اندر کیا فرمایا؟ فَإِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاسْبِغِ الْوُضُوءَ. جب تم نماز کا ارادہ کرو تو پہلے کیا کرو؟ مکمل وضو کرو. صرف وضو کرو نہیں, مکمل اچھی طرح وضو کر لو. ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ, پھر قبلہ رخ ہو کر کے کھڑے ہو جاؤ. فَكَبِّرْ, پھر تکبیر تحریمہ کہو, اللہ اکبر کو. تو یہاں اللہ کے سلسلے میں استقبال قبلہ کا حکم دیا ہے. اور قبلہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ. قبلہ ہمارا کیا ہے؟ خانہ کعبہ. کعبہ سے پہلے کیا قبلہ تھا؟ کعبہ سے پہلے بیت المقدس جو ہے یہ قبلہ تھا. اس کے بعد خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا اللہ تبارک و تعالی نے. تو اور کس سن میں یہ ہوا؟ کس سن میں ہوا؟ دوسری ہجری میں. قبلہ کا کہ آیت جو نازل ہوئی وہ دوسری ہجری میں نازل ہوئی. سن 2 ہجری. سن 2 ہجری میں نازل ہوئی. شعبان یا عام طور سے شعبان مشہور ہے. شعبان یا رجب میں جو ہے, شعبان میں جو ہے استقبال قبلہ کا جو ہے خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دیا گیا. تو استقبال قبلہ یہ واجبات صلاۃ, فرائض صلاۃ میں یہ داخل ہے. یہ شرط اول ہے کہ انسان قبلہ رخ ہو کر کے کھڑا ہو. اس سلسلے میں بخاری جو ہے اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ لوگ مسجد قباء میں صبح کی نماز پڑھ رہے تھے.
مسجد قباء میں صبح کی نماز پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ قد انزل علیہ اللیل قرآن، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رات میں قرآن نازل ہوئی، آیت نازل ہوئی، قرآن کی آیات نازل ہوئی ہیں۔ وقد امر ان یستقبل القبلہ، اور آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، فاستقبلوها، تو اس کی طرف تم رخ کر لو۔ کانت وجوہہم الی الشام فاستداروا الی الکعبہ، تو مسجد قباء کے لوگ جو فجر کی نماز پڑھ رہے تھے وہ لوگ نماز ہی کی حالت میں گھومے اور گھوم کر کے اپنا رخ جو ہے کعبہ کی طرف، شام کی طرف رخ تھا، بیت المقدس کی طرف۔ بیت المقدس مدینہ سے کس طرف ہے؟ شمال میں۔ بیت المقدس مدینہ سے شمال میں پڑتا ہے اور کعبہ جنوب میں پڑتا ہے، کعبہ جنوب میں پڑتا ہے۔ تو نماز ہی کی حالت میں امام اور مقتدی یہ خبر سنتے ہی سب کس کی طرف رخ کر لیا؟ کعبہ کی طرف وہ لوگوں نے رخ کر لیا۔ تو آپ بھی اگر کہیں گئے نماز پڑھ رہے ہیں کہ بھائی یہی قبلہ ہوگا، اندازہ کر کے تحقیق کر کے، اور اتنے میں کوئی آیا اور کہا کہ بھائی یہ آپ کا قبلہ غلط کی طرف رخ کر رہے ہیں، تو نماز ہی کی حالت میں آپ کو مڑ جائے۔ اگر وہ قابل اعتماد آدمی ہے وہ کہہ رہا ہے تو آپ جو ہے تو کسی وقت موڑ لیجئے، آپ کی نماز صحیح ہے۔ جو نماز پڑھ چکے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ یہاں صحابہ نے مسجد قباء میں اسی حالت میں اپنا رخ جو ہے کعبہ کی طرف کر لیا، امام بھی اور مقتدی بھی۔ یہ نہیں کہا کہ پتہ نہیں بھائی بعد میں تحقیق کریں گے، پوچھیں گے، پھر نہیں۔ یہ شخص آیا مسلمان اور خبر دے رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی ہے اور کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، فوراً انہوں نے اس پر عمل کیا، کوئی عمل کرنے میں لے تلال نہیں کیا۔ تو ہمیں بھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان آ جائے تو ہمارے لیے اس میں لے تلال کرنا یہ جائز نہیں ہے، فوراً اس پر عمل ہونا چاہیے۔ ہاں قابل اعتماد ہونا چاہیے، تو ثابت ہو، ایسا نہیں کوئی بھی آگے کہہ دے آپ مان لیں نا، صحابی تھے۔ والصحابۃ کلہم عدول، تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں، قابل اعتماد، کسی صحابی پر جرح اور نقد نہیں کیا جا سکتا، کسی صحابی پہ کے سلسلے میں شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ تمام صحابہ عدول ہیں، قابل اعتماد ہے، اس لیے صحابہ پر نقد و جرح نہیں تھا، اس لیے صحابی نے آ کے کہا تو صحابہ نے مان لیا۔ ایک اور نماز پڑھ لیا اس کے بعد کسی نے بتایا کہ قبلہ یہ نہیں ہے تو خلا نماز ہو گئی۔ آپ نے اگر تحقیق کر کے نماز پڑھی ہے اور نماز کے بعد جو ہے بھائی ان صحابہ نے تو عشاء کی نماز پڑھے تھے، فجر کی نماز اور عصر مغرب کی نماز پڑھ لیے تھے، خبر نہیں پہنچی تھی، خبر فجر میں پہنچ رہی ہے، خبر جو ہے فجر میں پہنچ رہی ہے اور عصر ہی میں جو ہے قبلہ تبدیل ہو چکا ہے، عصر میں قبلہ تبدیل ہو چکا ہے اور خبر یہاں پہنچ رہی ہے فجر میں۔ تو عصر پڑھ لی انہوں نے، فجر پڑھ لی، مغرب پڑھ لی اور عشاء پڑھ لی ہے، تو اس کو دہرانے کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا۔ تو یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، متفق علیہ روایت۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی دوسری روایت ہے، انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے استقبال قبلہ کے سلسلے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، تو یہ آیت نازل ہوئی، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 ہے، جس میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہے، جو ہے الٹتا پلٹتا ہے، تو ہم آپ کو اس قبلے کے پر لگا دیتے ہیں جس قبلے کو آپ پسند کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ کعبہ، کیونکہ ہجرت کے بعد کعبہ کی طرف رخ کرنا ممکن نہیں تھا، مدینہ مکہ میں جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے
نماز پڑھتے تو اس ایسی جگہ کھڑے ہو کے پڑھتے کہ کعبہ بھی سامنے پڑے اور بیت المقدس بھی سامنے پڑے. ابھی تک قبلے کے سلسلے میں حکم نازل نہیں ہوا تھا، لیکن جب مدینہ گئے تو کعبہ کی طرف بھی رخ ہو اور بیت المقدس کی طرف بھی رخ ہو تو نہیں ہو، کیونکہ بیت المقدس شمال میں ہے مدینہ سے اور خانہ کعبہ جنوب میں پڑتا ہے. تو اب اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے کعبہ کی طرف رخ کرنا آپ کے لیے ممکن نہ تھا، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن دل میں خواہش یہی تھی، تمنا یہی تھی کہ کعبہ ہی کو قبلہ قرار دے دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی اور کہا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، اپنا چہرہ جو ہے مسجد حرام کی طرف پھیر لو. تو اس آیت کے نزول کے بعد جو ہے آپ نے قبلہ بدل دیا. تو کہتے ہیں کہ جو ہے انس رضی اللہ عنہ ایک شخص بنو سلمہ میں سے جو ہے ایک رجل جو ہے بنو سلمہ میں سے گزرا اور وہ لوگ بنو سلمہ کے لوگ رکوع میں تھے فجر کی نماز میں اور ایک رکعت پڑھ چکے تھے. تو اس نے آواز دی نماز ہی کی حالت میں، وہ نماز پڑھ رہے تھے، یہ پہنچا ایک رکعت ہو چکی تھی تو کہا الا ان القبلۃ قد حولت، خبردار ہو جاؤ قبلہ بدل دیا گیا ہے. فمالوا كما هم نحو القبلہ، تو سب کے سب لوگ خانہ کعبہ کی طرف انہوں نے نماز ہی کی حالت میں بدل دیا. کون سی مسجد ہے یہ؟ مسجد قبلتین، یہ مسجد ہے تو بنو سلمہ کی مسجد تھی. اس حدیث میں بنو سلمہ کا ذکر ہے، پہلی روایت میں مسجد قباء کا ذکر ہے، اس روایت میں بنو سلمہ کا ذکر ہے. بنو سلمہ کی مسجد یہ مسجد قبلتین جسے آج کہا جاتا ہے. تو ایک نماز انہوں نے دونوں طرف رخ کر کے پڑھا تھا، اس کا نام مسجد قبلتین پڑ گیا. تو اس طرح سے جو ہے خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا یہ واجب ہے، فرض ہے کہ نماز میں خانہ کعبہ کی طرف رخ ہو. اگر کعبہ کے سامنے کھڑے ہیں تو بالکل اس کی طرف رخ ہونا چاہیے، اس کے وجود کی طرف، کعبہ کے وجود کی طرف رخ ہونا چاہیے. لیکن کعبہ نظر نہیں آ رہا ہے تو اس جہت کی طرف، اس سمت کی طرف جو ہے ہمارا رخ ہونا کافی ہے. بالکل سدھائی لگانا یہ ممکن، اب ہم لوگ یہاں سے بالکل سدھائی کیسے لگائیں گے؟ بالکل سدھائی لگانا ممکن نہیں رہا. جب تک کعبہ سامنے ہے تو بالکل سدھائی ہونی چاہیے کعبہ کی، ادھر ادھر نہیں مڑنا چاہیے. لیکن اگر کعبہ نظر نہیں آ رہا ہے تو ایسی صورت میں اس جہت میں ہمارا رخ ہونا چاہیے. جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت جو ہے کہ بین المشرق والمغرب قبلہ، ما بین المشرق والمغرب قبلہ، کہ قبلہ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے، مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے. یہ کہاں ہے آپ نے فرمایا تھا؟ ہم تو کہیں گے ہمارا قبلہ مغرب کی طرف ہے. اب یہاں سے قبلہ کس طرف ہے؟ مغرب کی طرف. یہاں آپ فرما رہے ہیں کہ مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے. مدینہ سے یہ مدینہ میں آپ فرما رہے ہیں، اور مدینہ کس طرف ہے؟ مکہ سے شمال میں ہے، کعبہ سے شمال میں مدینہ ہے. تو مدینہ والوں کا قبلہ کس سمت میں ہوگا؟ جنوب کی طرف ہوگا. تو مشرق اور مغرب کے درمیان ہوا کہ نہیں ہوا؟ جنوب مشرق اور مغرب کے درمیان ہے. جیسے ہم کہیں شمال اور جنوب کے درمیان قبلہ، یہاں ہم کہیں کہ ہمارا قبلہ شمال اور جنوب کے درمیان ہے، یعنی مغرب کی طرف ہے. لیکن مدینہ والوں کے لیے مشرق اور مغرب کے درمیان ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قضاء حاجت والی حدیث میں کیا فرمایا تھا؟ لا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها، نہ قبلے کی طرف رخ کرو نہ قبلے کی طرف پیٹ کرو قضاء حاجت کرتے ہوئے، ولکن شرقوا وغربوا، لیکن تم مشرق اور مغرب کی طرف رخ اور پشت کر کے جو ہے قضاء حاجت کیا کرو. تو آج ابھی اس حدیث کو لے کر یہاں ہم نافذ کریں؟ نہیں. مدینہ میں آپ نے فرمایا تھا تو مدینہ سے قبلہ جنوب میں پڑتا تھا، اس لیے آپ نے کہا قضاء حاجت مشرق اور مغرب کی طرف کیا کرو. جس سے شمال یا جنوب کی طرف رخ نہیں کر سکتے، کیونکہ یا تو پیٹ ہو جائے گا قبلے کی طرف یا چہرہ ہو جائے گا قبلے کی طرف قضاء حاجت کرتے ہوئے. تو یہاں آپ نے فرمایا مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے، یعنی اس جہت میں.
اب مدینہ والے جنوب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے تو کعبہ کی طرف رخ ہوگا، تو بالکل سدھائی لازم نہیں ہے، اس جہت کی طرف رخ کا ہونا یہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اگر نفلی نماز ہے، اگر نفلی نماز ہے، انسان پڑھ رہا ہے، سفر میں ہے انسان، تو کیا، تو ایسی صورت میں استقبال قبلہ نوافل میں، خاص طور سے سفر میں ہے انسان، تو نوافل میں استقبال قبلہ لازم نہیں۔ استقبال قبلہ لازم اگر کرتا ہے تو بہتر ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بیٹھ کر نوافل پڑھتے تھے، اللہ، اور سواری جس سمت بھی جائے، سواری جس سمت بھی جاتی تھی، آپ سواری پر بیٹھ کر، اونٹنی پر بیٹھ کر نوافل پڑھتے رہتے تھے۔ تو اس سے علماء نے کہا کہ نوافل میں اور خاص طور سے سفر وغیرہ میں جو ہے قبلے کی طرف رخ کرنا یہ شرط نہیں ہے، لیکن فرض میں، سفر میں بھی، فرائض میں قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے آپ کو جو فرض پڑھنا ہوتا تھا تو سواری سے اتر کر پڑھتے تھے، سواری پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرض نہیں پڑھا کرتے تھے۔ فرض نماز پڑھنی ہوتی تھی تو آپ سواری سے اتر کر زمین پر پڑھتے تھے، لیکن نوافل جو ہے چلتے چلتے پڑھتے رہتے تھے، سواری پر بیٹھے بیٹھے، سواری پر بیٹھے بیٹھے آپ نوافل تہجد پڑھتے رہتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ نوافل لیکن سفر میں پڑھتے ہیں، ہاں نوافل پڑھتے ہیں، سنن معاف ہے، سنن موقدہ جو ہے یہ معاف ہے، صرف جو ہے نہیں پڑھیں گے، فرائض میں کمی ہو جائے گی، 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ہو جائے گی، جو سنن موقدہ ہے، راتبہ ہے، وہ نہیں ہوگی، صرف فجر کی سنت اور وتر کی نماز، فجر کی سنت اور وتر کی نماز صرف جو ہے سفر میں پڑھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، باقی سنتیں نہیں پڑھتے، لیکن مطلق نوافل آپ پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، سمجھے؟ تو مطلق نوافل آپ پڑھ سکتے ہیں سفر میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ تو یہاں پر جو حدیث پیش کی ہے مصنف نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر نفل یا وتر نماز ادا کرنے کا ارادہ کرتے تو جدھر سواری کا منہ ہوتا اسی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ ہوتا، جس طرف سواری کا رخ ہوتا اسی طرف آپ رخ کرتے ہوئے نماز پڑھتے رہتے، سواری چلتی رہتی تھی۔ یہ روایت جو ہے آپ کو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ یہ روایت ہے جو یہاں پر انہوں نے پیش کی ہے کہ وتر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر پڑھتے تھے، وتر بھی سواری ہی پر پڑھتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ وتر جو ہے فرائض میں سے نہیں ہے، وتر فرائض میں سے نہیں ہے۔ ہاں وتر کو احناف واجب کہتے ہیں، باقی جمہور علماء اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر وتر کو پڑھتے تھے۔ بخاری کی روایت، بخاری مسلم کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر سواری پر بیٹھے بیٹھے پڑھ لیا کرتے تھے۔ اور کبھی آپ کا یہ معمول ہوتا تھا کہ سواری کو پہلے قبلہ رخ کھڑا کرتے تھے اور نوافل شروع کرتے تھے، اور اس کے بعد سواری جس سمت بھی جائے آپ نماز پڑھتے رہتے تھے، نماز نہیں توڑتے۔ دونوں طریقے تھے، دونوں طریقے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو جس سمت بھی جا رہے ہیں پڑھنا شروع کر دیا، یا پہلے یہ اہتمام کرتے کہ قبلہ رخ کھڑی کر کے سواری کو نماز شروع کرتے نوافل، اور اس کے بعد جس سمت بھی جائے سواری جو ہے آپ کی نماز جاری رہتی تھی۔ لیکن جب فرض پڑھنا ہوتا تھا، اس حدیث کے الا الفرائض، لیکن فرض نماز سواری پر آپ نہیں پڑھتے، کیونکہ استقبال قبلہ فرائض میں ضروری ہے، استقبال قبلہ ضروری ہے، اور سواری پر استقبال قبلہ کا اہتمام نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب آج آپ سوال کریں گے ہم لوگ کیا کریں، جہاز پر، ٹرین پر لمبا لمبا سفر ہوتا ہے کئی وقتوں کا جو ہے، تو آپ کیا کریں؟ اگر اگلے اسٹیشن یا اگلے ایئرپورٹ تک پہنچنے کی توقع ہے کہ جو ہے جن نمازوں میں جمع کرنے کا،
जमा बैन सलातैन मुसाफिर के लिए है, जैसे ज़ोहर और असर है, या मगरिब और इशा है। तो अगर आपको ये मालूम है आप ज़ोहर के वक्त हैं, अभी एयरपोर्ट पर हैं, आप ज़ोहर के साथ असर पढ़ लीजिए इत्मीनान से, और फिर जहाज पर जाइए, सवार हो जाइए। या यह है कि अगले स्टेशन पर असर के वक्त पहुंच जाएंगे, मगरिब का वक्त नहीं होगा, असर का वक्त बाकी रहेगा, तो आप जा करके वहां उतर कर इत्मीनान के साथ पढ़ लीजिए। फिर ऐसी सूरत में आप जहाज पर या ट्रेन पर नमाज, फर्ज नमाज नहीं पढ़ेंगे, समझे, फर्ज नमाज नहीं पढ़ेंगे। लेकिन यह है कि कोई चांस ही नहीं है, जमा की भी कोई शक्ल नहीं है, और वक्त निकल जाएगा। वक्त जैसे निकल, बहुत से लोग 7-8 घंटे का सफर होता है, जैसे यहां से कोई अमेरिका जा रहा है, लंबा सफर है, ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, लंबा सफर है, 7-7, 8-8, 14-14 घंटे का सफर जो है जहाज में गुजार रहा है, कहीं उतरना नहीं है, उसको जहाज ही पर रहना है। या इसी तरह ट्रेन पर बैठ गया है, कहीं जो है ट्रेन रुकने वाली नहीं है, अपने कब्जे, पहले सवारी अपने कब्जे में थी, पहले सवारी, अब लोग कहते हैं आसान हो गया सब, नहीं, अब आज सफर मुश्किल हो गया। पहले सवारी इंसान के कब्जे में थी, जहां चाहता उतरता, जहां चाहता ठहरता, आजाद था। अब हम आजाद नहीं है, सवारी के ताबे हैं, सवारी जहां ले जाएगी वही जाना है। पहले हम जहां ले चाहते सवारी को ले जा सकते थे। तो बहरहाल, तो अगर नमाज का वक्त जाने का खतरा है कि जमा की भी शक्ल नहीं है, और नमाज जैसे फजर की नमाज है, आमतौर से यहाँ से जाने वाले शाम की जो फ्लाइटें होती है, फजर की नमाज चली जाती है जहाज ही में, तो अगर ऐसा वक्त है कि वक्त जाने का खतरा है तो आप पढ़ेंगे, फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, जितनी इस्तात उतना अल्लाह से हमें डरना है। फ़अयनमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह, ऐसी सूरत में जिस तरफ भी रुख हो वो क़िबला की तरफ है। मजबूरी है, ज़रूरात तुबीहुल महज़ूरात, ज़रूरत के वक्त ममनू चीज़ भी मुबाह हो जाती है। तो हमें उस तरह डरने का है जहाँ तक इस्तात, हमारी इस्तात से बाहर है। अब प्लेन पर हम क़िबला रुख होकर अगर पढ़ सकते हैं तो क़िबला रुख होकर पढ़ेंगे, अगर ये मुमकिन नहीं है, जैसे सऊदी एयरलाइन वगैरह में इसका एहतमाम है, उन्होंने नमाज की जगह रखी है कि वहाँ अगर आप पढ़ना चाहें नमाज तो जा करके पढ़ सकते हैं जो है, और क़िबला भी मुतय्यन कर सकते हैं। लेकिन जो है हाँ, यहाँ पर और जहाज़ों में इसका एहतमाम नहीं किया गया है, इसलिए अपनी सीट पर बैठे हुए जहाँ भी मौका मिले, जिस रुख भी हो, अगर क़िबले की तरफ रुख नहीं किया जा सकता है, क़याम करके आप नहीं पढ़ सकते हैं, तो बैठे बैठे अपनी सीट पर इशारे से आप नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह ताला कबूल, अल्लाह उतना ही मुकल्लफ करता है जितनी उसकी वसाअत है, जितनी उसकी वसाअत है उतना ही अल्लाह तबारक तआला से डरने का हमें हुक्म दिया गया, उतना ही मुकल्लफ। इसमें बात वाज़ेह हो गई। बाजू में जो बैठा है वो अगर पी रहा है, यही सारी तो परेशानियां हैं। पर वो पीता रहे, हम आप नमाज पढ़ते रहेंगे, क्या करेंगे? क्या इसको तौफीक होता है? शेख वो नमाज को दोहराना नहीं है? नहीं दोहराना नहीं, उस नमाज को दोहराने की जरूरत नहीं, उस नमाज को दोहराने की जरूरत। कहते हैं कि जब जो है आप नमाज पढ़ते सवारी पर, तो इस सूरत में रुकू और सजदा सर के इशारे से करते, अलबत्ता सजदे की हालत में रुकू की निस्बत सर को ज्यादा झुका लेते थे। तो इशारे से आप पढ़ेंगे नमाज को, कुर्सी पर बैठे बैठे आप नमाज पढ़ेंगे। हमारे कप्तान साहब भी इधर ही है सर। और फर्ज नमाज अदा करना मकसूद हो तो सवारी से उतरते और किबला रुख खड़े होकर हो जाते थे। तो डायरेक्शन होता है, लेकिन नमाज की जगह नहीं है। हाँ तो नहीं हो सकती है। नहीं पढ़ सकते। डायरेक्शन तो बताते हैं। हाँ तो वो पूछ सकते हैं, बताएंगे। सीट पे आप नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन नमाज पढ़ने की आपको कहीं और जरूरत नहीं। अगर किबले की तरफ जो है कब्र हो तो हाँ, उस तरफ नमाज पढ़ना जायज
نہیں ہوگا. قبلے کی جانب قبر ہونے کی صورت میں وہاں سے ہٹ کر نماز ادا کرنی ہوگی. گاؤں میں آپ نے فرمایا قبروں کی جانب منہ کر کے نماز ادا نہ کرو اور نہ قبروں پر بیٹھو. سمجھے؟ اس سے مسلم کی روایت. اچھا یہ تو قبلے کی بات ہوگی واضح. کوئی اس میں شک و شبہ ہے؟ دوسرا مسئلہ ہے سترہ. سترے کا اہتمام. سترہ کسے کہتے ہیں؟ سترہ کے معنی ووٹ کے ہیں. سمجھا؟ پردے کے، ووٹ کے. جیسے سامنے دیوار ہو، کوئی ستون ہو، سمجھ بات ہے، یا کوئی آپ نے جو ہے کوئی چیز نصب کر لیا، رکھ دیا ہے سامنے، تاکہ جو ہے گزرنے والوں کو پریشانی نہ ہو اور آپ کی نماز میں خلل واقع نہ ہو، تو اس کو سترہ کہا جاتا ہے. ستر کے معنی چھپانے، کیونکہ وہ نمازی کو گزرنے والوں سے چھپا لیتا ہے. جو کہتے ہیں سترے سے مراد وہ چیز ہے جسے نمازی اپنے آگے کھڑا کر کے نماز پڑھتا ہے تاکہ اس کے آگے سے گزرنے والا سترے کے آگے سے گزر جائے اور گنہگار نہ ہو. یہ سترہ لاٹھی، برچھی، لکڑی، دیوار، ستون اور درخت وغیرہ سے ہوتا ہے، اور امام کا سترہ سب مقتدیوں کے لیے کافی ہوتا ہے. امام کے سامنے سترہ ہے تو پوری جماعت کے سامنے ہوا کہ سترہ ہے. ہر نمازی کو اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت نہیں جماعت کی صورت میں، جب جماعت نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن اگر تنہا آپ پڑھ رہے ہیں، منفرد پڑھ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کو اہتمام کرنا ہوگا. اسی لیے ہم جو مسجدوں میں یہاں جاتے ہیں، جہاں پاتے ہیں وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ غلط. ہمارے یہاں جو یہ ہے کہ جہاں پاتے ہیں وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں. نہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے سامنے ستون ہو یا دیوار ہو، سامنے ستون ہو یا دیوار ہو، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہم پڑھ چکے ہیں، کانوا یتبادرون الی السواری. مغرب کی جب اذان ہوتی تھی تو صحابہ مسجد کے ستونوں کی طرف جو ہے ایک دوسرے سے سبقت کرتے تھے مغرب کی سنت پڑھنے کے لیے. مغرب سے پہلے جو سنت ہے اس کو پڑھنے کے لیے صحابہ کانوا یتبادرون الی السواری مسجد کے خمبوں کی طرف سبقت کرتے تھے تاکہ اس کو سترہ بنا کر کے 2 رکعت سنت جو ہے پڑھ لے مغرب سے پہلے. تو مغرب سے پہلے بھی 2 رکعت سنت مستحب ہے. مستحب ہے، یہ راتبہ اور موقدہ سنت نہیں ہے، سنت مستحبہ ہے. گرچہ ہمارے بر صغیر انڈیا میں یہ متروک ہے. انڈیا میں، پاکستان میں یہ سنت متروک ہو چکی ہے اکثر مساجد میں. تمام مسجدوں میں نہیں، اکثر مساجد میں جو ہے یہ سنت متروک ہو چکی ہے. حالانکہ اللہ کی بخاری کی روایت ہے، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. مغرب سے پہلے پڑھو، مغرب سے پہلے پڑھو، مغرب سے پہلے پڑھو جو چاہے. مطلب عجیب نہیں ہے، راتبہ نہیں ہے، یہ مستحبہ ہے. جس کا جی چاہے پڑھے، جس کا جی نہ چاہے نہ پڑھے. لیکن بیٹھ بھی نہیں سکتا نا مسجد میں، بغیر پڑھے کے بیٹھ بھی نہیں سکتا نا، بیٹھ جاتے ہیں لوگ. نہیں، نماز مسجد کے آداب میں سے اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. کہ جب تک انسان 2 رکعت نہ پڑھ لے مسجد میں اس کو بیٹھنا نہیں چاہیے. آپ بیٹھنا چاہتے ہیں تو 2 رکعت پڑھ کے بیٹھیے. کیا شیخ بولے قبل اجلس اور کیا بولے؟ ہاں، قبل اجلس، قبل ان قبل لا اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس، فلا یجلس، نہ بیٹھے، حتی یرکع رکعتین، یہاں تک کہ 2 رکعتیں پڑھ لیں. ایک آج کل کے دور میں لوگ بولتے ہیں کہ جو کارپیٹ ہے، قالین میں جو لکیریں ہیں، وہ ایک لکیر چھوڑ کے آ رہی بات آ رہی ہے کہ سترہ کیا ہوتا ہے. سترہ جو ہے وہ چیز ہوگی جو ابھی آ رہی بات کتنی اونچی ہونی چاہیے. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اذا وضع احدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. جب تم میں سے کوئی شخص اپنے سامنے اونٹ کے کجاوے کی لکڑی کے برابر کوئی چیز رکھ لے تو پھر وہ نماز پڑھے. اس کے پیچھے کوئی بھی گزر رہا ہے تو کوئی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
حضرت عطا بن رباح فرماتے ہیں کہ پالان یعنی اونٹ کا کجاوا، پالان جو کہتے ہیں اردو میں، پالان کجاوا بھی کہا جاتا ہے، جو اونٹ پر بیٹھنے کے لیے باندھتے ہیں اس پر، اس کے پیچھے لکڑی لگی ہوتی ہے. تو کہتے ہیں وہ لکڑی جو ہوتی ہے کتنی لمبی ہوتی ہے؟ تقریباً 1 ہاتھ یا اس سے کچھ زیادہ لمبی وہ ہوتی ہے. امام عطا بن رباح رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کی لمبائی جو ہے 1 ہاتھ یا اس سے کچھ زیادہ ہوتی. تو سترہ کم سے کم اتنی اونچی چیز ہونی چاہیے، اتنی اونچی چیز کرنی چاہیے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ اگر اتنا رکھ لیتا ہے انسان اس کے مثل، تو اس کے بعد کوئی بھی گزرے کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے. تو 1 ہاتھ اونچی ہونی چاہیے جس چیز کو آپ سترہ بنا رہے ہیں. کہتے ہیں معلوم ہوا کہ تقریباً 1 ہاتھ لمبی لکڑی یا کوئی اور چیز سترہ بن سکتی ہے. تو جو کہتے ہیں لکیریں لگی ہوئی یہ سترہ ہے، وہ سترہ نہیں ہے. لکیر یہ سترہ نہیں ہے. سترہ کے لیے اونچی چیز چاہیے، اونچی چیز چاہیے جو سامنے ہو. کہتے ہیں حضرت اور جب سترہ رکھ لیا تو اس کے پیچھے کوئی گزرے کوئی بات نہیں. تو سترہ رکھنا یہ ضروری ہے، سترے کا اہتمام کرنا یہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا تصلوا الا الی سترہ، سترے کا اہتمام کیے بغیر نماز نہ پڑھو. تو سترے کا اہتمام انسان کو کرنا چاہیے. حضرت عبداللہ بن عمر تو سواری کھڑی کر کے اسی کو سترہ بنا لیتے تھے. سواری بیٹھایا، اونٹ کو بیٹھایا اور پھر اس کو سترہ بنا کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے تھے. تو کوئی چیز سامنے ہونی چاہیے تاکہ گزرنے والوں کو خلل نہ ہو اور خود نمازی کی نماز میں خلل واقع نہ ہو. ایک آج کل کی مسجدوں میں تو سترہ 1 ہاتھ بھی نہیں ہے، وہ چھوٹا سا ہی رہتا ہے. یعنی 1 ہاتھ ہونا چاہیے، 1 ہاتھ ہونا چاہیے. نہیں ہے بنا ہوا ہے. چوڑائی کی کوئی وہ نہیں، چاہے تو لاٹھی بھی ہو سکتی ہے، ایک چھوٹی بھی ہو سکتی. چوڑا ہونا شرط نہیں ہے، چوڑائی کی حد نہیں ہے. جو ہے لاٹھی اور برچھی بھی آپ نصب کر سکتے ہیں، سمجھا؟ چوڑائی کی نہیں، اونچائی کی ہے بس. شیخ وہ جو لکڑی ہے اس کو ایسے سامنے نہیں رکھ سکتے، ہاں کھڑی رکھنا ہے نا، اس کو ایسے بچھانا نہیں بچھانا نہیں، ایسے جو ہے کھڑی ہونی چاہیے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے جو ہے بات آ چکی ہے، آپ کی جو ہے سوٹی ہوتی تھی جو آپ ہمیشہ آپ اپنے ساتھ انزا کہتے ہیں، اس کو انزا کہتے ہیں. انزا ہے جس کے نیچے جو ہے نوک بنا ہوا ہوتا تھا، لوہا لگا ہوتا تھا. نیچے جو ہے لوہے کے نوک دار جو ہے وہ پھر تھا لوہا، اور جہاں بھی جاتے تھے ساتھ رکھتے تھے. آپ کے ساتھ لوگ لے کے جاتے تھے، وہ سوٹی آپ کی ہوتی تھی. جب بھی نماز پڑھنا ہوتا تھا کہیں تو اس کو نصب کر دیا میدان میں کہیں بھی، اور پھر اس کو قبلہ بنا کر کے نماز جو ہے پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نیزہ بھی بولتے ہیں، نیزہ بھی کہہ سکتے ہیں. نیزہ الگ چیز ہے اور انزا الگ چیز ہے. اور کہتے ہیں ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطحا میں لوگوں کو نماز پڑھی. بخاری کی روایت ہے. بطحا میں، یہ مکہ میں ہے، بطحا میں لوگوں کو نماز پڑھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بچی نصب تھی. آپ نے 2 رکعت ظہر کی نماز پڑھائی اور 2 رکعت عصر کی. اس وقت بچی کی دوسری طرف عورتیں اور گدھے چل رہے تھے، چلتے جا رہے تھے. تو اگر آپ نے سترہ رکھ لیا تو اس کے پیچھے کوئی گزرے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، نماز میں کوئی خلل نہیں ہوگا. اور نمازی کے سامنے سے گزرنا کیا ہے؟ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، چھوٹا نہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ برچی؟ برچی برچی کیا چیز ہے؟ وہ نیزہ جس کو آپ کہتے ہیں، وہ نصب کرنا. چھتری کے برابر ہوتا تھا. شیخ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اس میں کچھ ہے کہ اگر 2 صف چھوڑ کے گزر جائے؟ آگے آ رہی بات کہ کتنا چھوڑ کے گزرنا ہے آپ کو. کہتے ہیں رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو گزرنے کی سزا معلوم ہو جائے تو اسے 1 قدم آگے بڑھنے کے بجائے 40 دن، ماہ یا 40 سال تک وہیں کھڑے رہنا پسند ہو. ہاں یہ بخاری کی روایت ہے، یہ بخاری
اور مسلم کی روایت ہے کہ اگر معلوم ہو جائے جو سامنے سے نمازیوں کے سامنے آپ دوڑتے ہیں ان کو معلوم ہے کتنا بڑا گناہ ہے اس میں تو 40 دن یا 40 مہینہ یا 40 سال. راوی کو اس میں شک ہے. راوی کہتا ہے کہ مجھے شک ہے کہ 40 دن ہے یا 40 سال مہینہ ہے یا 40 سال ہے. تو کم سے کم کتنا ہونا چاہیے 40 دن. انہی تینوں میں سے کوئی ایک راوی کہتا ہے کہ 40 دن یا 40 مہینہ یا 40 سال. تو اب 10 منٹ نہیں ٹھہرنا ہمیں گوارا ہے تو 40 دن کیسے ٹھہریں گے. لوگ دھکے دیتے ہیں یا مسبوق ہوتے ہیں لوگ اپنی نمازیں رکعتیں پوری کرتے رہتے ہیں اور یہاں دھکے دیتے ہوئے لوگ نکل جاتے ہیں. غلط. جب تک صف میں ہے نماز ہو رہی ہے آپ صف کے سامنے سے گزر سکتے. صف کے سامنے کیونکہ امام کا پہلے بتا دیا میں نے کہ مقتدی امام کا سترہ یہ مقتدی کا سترہ ہے. امام کا سترہ یہ مقتدی کا سترہ ہے. تو مقتدیوں کے سامنے سے کوئی گزرتا ہے تو گزرنا جائز ہے. امام کے سامنے سے آپ نہیں گزر سکتے. مقتدی کے سامنے سے آپ صف کے سامنے سے آپ گزر سکتے. لیکن کوئی منفرد نماز پڑھ رہا تو اس کے سامنے سے گزرنا جائز نہیں. تو اتنا بڑا گناہ ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم نماز ادا کرتے وقت اگر سترہ کھڑا کرو اور اگر کوئی شخص سترے کے اندر یعنی نمازی اور سترے کے درمیان سے گزرنا چاہے تو اس کی مزاحمت کرو اور اس کو آگے سے نہ گزرنے دو. اگر وہ نہ مانے تو اس سے لڑائی کرو. بے شک وہ شیطان. آپ سترے کا اہتمام کر کے پڑھ رہے ہیں اور کوئی گزر رہا ہے تو آپ اس کو سختی کے ساتھ پہلے تو اشارہ کیجئے. پہلے نہیں لڑ جائیے. پہلے ہاتھ سے اشارہ کر دیجئے. اگر وہ مان جاتا ہے کوئی بات نہیں. لیکن اگر نہیں مانتا پھر بھی گزرنا چاہتا تو سختی سے اس کو آپ دھکا دے سکتے ہیں. تو اس فَلْيُقَاتِلْهُ کا لفظ ہے. اسے قتال کر لو. قتال کرنے کا مطلب یہ سختی سے یہ نہیں کہ لڑائی شروع کر دو. سختی سے اس کو روک دو کہ گزرنے نہ دو اپنے سامنے سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکری کو نہیں گزرنے دیا. سن لیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. دیوار آپ کے سامنے تھی. بکری نے گزرنا چاہے آپ نے اس کو دیوار سے دبا دیا. بکری کو گزرنے نہیں دیا. نماز کیا بکری کو نہیں سامنے سے گزرنے دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بچے دوڑتے رہتے ہم کچھ نہیں کہتے. نہیں بچوں کو بھی سامنے سے نہ گزرنے دیں. بچہ گزر رہا ہے پکڑ لیں اس کو ہٹا دیں وہاں سے. کہتے ہیں بچے بعد میں سمجھ جائیں گے. نہیں نماز کی حالت میں حضرت ابن عباس کو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا آگے جب آپ کے بائیں کھڑے ہو گئے تو کان پکڑا اور پیچھے سے لا کر اپنے دائیں کھڑا کر لیا. نماز میں آپ بھی نماز پڑھ رہے تھے وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے اور نماز ہی میں آپ نے ان کو پکڑا لا کے یعنی کہ بچہ ہے بعد میں سمجھ جائے گا. حضرت حسن نے زکوٰۃ کی کھجور کو منہ میں ڈال لیا تو اللہ کے وسلم نے نہیں کہا بچہ ہے چھوڑو بعد میں سمجھا ابھی تو مکلف نہیں ہے. ہم ہی کہتے ہیں نا ابھی مکلف نہیں ہے بچہ. نہیں آپ نے کہا کخ کخ یا غلام ان الصدقۃ لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. اے بچے تھوک دے تھوک تھوک جلدی سے. یہ صدقہ زکوٰۃ نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال ہے نہ آپ کے اہل و عیال کے لیے حلال ہے. اور آپ نے سختی سے انگلی ڈال کر کے نکال کر کھجور پھینک دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو بچوں کو بچپن سے تربیت ہونی چاہیے تب ان کی عادت بنتی ہے تب ان کو چیزیں سمجھ میں. بچے ہیں بعد میں سیکھ جائیں گے. یہ غلط ہے. شیخ اگر بچوں کو نماز پڑھتے ہوئے سامنے بٹھا لیے تو چھوٹے بچے کیوں سامنے کیوں بٹھا لیا قبلہ بنا کے مطلب کہیں چلے جائیں گے نماز میں نہیں بغل میں بٹھا لیجئے. بچہ تو رکے گا نہیں. آپ سامنے بٹھائیں گے تو رکے گا تھوڑے. آپ بغل میں بٹھائیے تاکہ بچہ آپ کے کنٹرول میں رہے. بغل میں رہے گا تو کنٹرول میں آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں تنبیہ کر سکتے ہیں. صف کا یہ ہو جاتا ہے نا شیخ. صف میں کھڑے رہتے ہیں تو اگر بچہ کہتے سمجھدار ہے اس سے کہتے بیٹے ہی بیٹھے رہنا اٹھنا نہیں. سمجھدار ہے تو وہ بیٹھا رہے گا لیکن سمجھدار نہیں تو بیٹھے گا. وہ نہیں وہ نہیں کہہ رہے مولانا. وہ آج کل لوگ صفوں میں سے بچوں کو کھینچ کے نکال دیتے وہ کہہ رہے ہیں ان کا. نہیں وہ نہیں کہہ رہے. سامنے بٹھانے کا نہیں وہ بات نہیں کر رہے. میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے کہا ہے سامنے بٹھانے کا سامنے بٹھا لیں. کوئی بیٹھا شخص آپ کا سترا بن سکتا ہے. ایک شخص بیٹھا ہوا اس کی طرف رک کر کے ایک شخص لیٹا ہوا ہے اس کی طرف رک کر کے نماز آپ
पढ़ सकते हैं उसको कि आप सुतरा बना सकते हैं। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को नमाज पढ़ते थे, हज़रत आयशा लेटी रहती थी सामने, समझ बात है कि नहीं? तो सामने कोई लेटा हुआ है या सामने कोई बैठा हुआ है, उसमें कोई हरज नहीं है नमाज पढ़ने में। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि बच्चा है अभी छोटा, तो वो बैठेगा नहीं, वो तो भागेगा, कंट्रोल से बाहर रहेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बगल में बैठाए ताकि वो आपके कंट्रोल में रहे, बस ये मानना। वरना अगर वो बैठा हुआ है सीधा सा तो कोई हर्ज नहीं इसमें। फासले का कितना है, कितने फासले तक? हाँ कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुतरा और अपने दरमियान से किसी चीज को गुजरने न देते थे। एक दफा आप नमाज अदा फरमा रहे थे, एक बकरी दौड़ती हुई आई और आपके आगे से गुजरना चाहती थी। आपने अपना बतन मुबारक दीवार के साथ लगा दिया, एक पेट लगा दिया और उसको गुजरने नहीं दिया। तो जो है इस तरीके से हमें भी रोकना चाहिए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जायनमाज और दीवार के दरमियान यानी सुतरे के दरमियान कितना फासला होता था? एक बकरी के गुजरने का फासला होता था। तो सुतरे से करीब होना चाहिए जितने में आप आसानी से सजदा कर लेंगे। ज्यादा दूर नहीं खड़ा होना चाहिए, सुतरे से ज्यादा दूर नहीं खड़ा होना चाहिए। सुतरे से और नमाजी के सरवर इतना फासला जिसमें आसानी से आप रुकू और सुजूद कर लें, बस। तो यहाँ पर जो है इससे अब ये सवाल पैदा होता है कि हम सुतरा रखे हुए हैं तो कोई गुजरे, सुतरे के बाहर से कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर सुतरा नहीं रखा है कोई और कोई नमाज पढ़ रहा है और सुतरा नहीं उसके सामने, तो क्या करें गुजरने वाले? मैं तो कहता हूं सब्र करें, क्योंकि 10 मिनट से लंबी नमाज कोई नहीं पढ़ेगा। 10 मिनट से ज्यादा लंबी अगर आज कोई 4 रकात नमाज 10 मिनट में पढ़ता है तो बड़ी लंबी नमाज मान जाए, बड़ी लंबी नमाज। उसकी शिकायत औकाफ में पहुंच जाती है, ऐसे इम्मा की जो 4 रकात नमाज 10 मिनट में पढ़ाता है। हाँ, तो जो है सब्र कर ले, ये बेहतर है। लेकिन अगर गुजरना है तो कितना फासला होना चाहिए? तो अक्सर उलमा तो कहते हैं सजदे की जगह छोड़कर उसके आगे से गुजर जाइए। जहां तो सजदा करता है, जहां सुतरा रखा जाता है, उतनी जगह छोड़कर उसके आगे से आप गुजर जाइए। अक्सर लोगों का ये फतवा है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि फिर सुतरे और ना सुतरे का क्या फर्क है? सुतरा रखने और ना रखने में क्या फर्क हुआ? भाई सुतरा रखे तब भी सजदे सुतरे के पीछे से आप गुजर सकते हैं, वो भी सजदे ही की जगह पर रखा जाता है। और नहीं रखते हैं तब भी कहते हैं आप सजदे के जगह छोड़कर गुजर सकते हैं। तब तो कुछ जो गुजर सकते हैं तो फिर सुतरा रखने और ना रखने में कोई फर्क नहीं हुआ। इसीलिए जो बेहतर है, बाद उलमा ने कहा कि देखिए असल चीज है बैना यदे, नमाजी के सामने से ना गुजरो। सामना कितने हिस्से को कहा जाएगा, कितने फासले को सामना कहा जाएगा? तो बाद उलमा ने कहा कि सजदे की जगह पर निगाह जमाने के बाद जहां तक दिखाई देता है वो सामने में दाखिल है। बैना यदे उसको कहेंगे सामने में दाखिल है, वो उतनी जगह छोड़कर गुजर जाए। इसलिए उलमा अहनाफ का जो फतवा है इस सिलसिले में वो ये है कि जो है 2 सफ, एक सफ उसकी और दूसरी सफ छोड़ करके आप गुजर सकते हैं। लेकिन हदीस में ऐसी कोई तहदीद वारिद नहीं। तो जो है ये, लेकिन जो है यहाँ ये होना चाहिए कि नमाजी के गुजरने से नमाज में खलल आता है। और अगर गधा या सियाह कुत्ता या औरत गुजर जाए तो हदीस कहे कि नमाज कट जाती है, नमाज कट जाती है। जैसे बहुत से लोग इसकी तावील करते हैं कि अजर कम हो जाता है। नहीं ना, नमाज कट जाती है, उसको दोबारा नमाज पढ़नी चाहिए। सही बात यह है कि यक़तउस सलात का लफ्ज़, यक़तउस सलाह, हदीस के जो अल्फाज हैं कि जो है बालिग औरत जो है अगर जो है उसके सामने अगर नमाजी के आगे ऊंट के पालान की पिछली लकड़ी जितना लंबा सुतरा ना हो और बालिग औरत गधा या सियाह कुत्ता आगे से गुजर जाए तो नमाज टूट जाती है। और सियाह कुत्ता शैतान है, सियाह कुत्ता शैतान, ये सही मुस्लिम की हदीस।
ये सही मुस्लिम की हदीस है। तो गरचे बहुत से उलमा इसकी तशरीह करते हैं कि मतलब अजर में कमी हो जाती है, नेकी में कमी हो जाती है, नमाज नहीं कटती है, लेकिन यहाँ आपने फरमाया नमाज टूट जाती है, यक़्तउस सलाह, नमाज टूट जाती है। तो इसलिए जो है इस सूरत में नमाज को अगर कोई औरत गुजर गई या गधा गुजर गया या कुत्ता गुजर गया तो नमाज जो है दोहरा लेनी चाहिए, नमाज जो है दोहरा लेनी चाहिए। शेख, इस हदीस के बिना पे कुछ लोग एतराज़ करते हैं कि इस्लाम में औरत को गधे और कुत्ते से बराबर किया गया। कहते रहे तो कहने को तो नहीं मानेंगे, कभी भी नहीं मानेंगे, क्या कर सकते हैं। एतराज करने वाले कौन है? एतराज करने वाले तो एतराज करते ही रहेंगे। मुसलमान तो नहीं हो सकते। हाँ, मुसलमान आज क्या क्या एतराज करते हैं, अल्लाह ताला रहम फरमाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सही मुस्लिम की हदीस है, सराखों पर खलास लैसा ज़क्र कल उन्सा, इसमें कोई शक नहीं है कि मर्द औरत में फर्क। अल्लाह खुद कहता है लैसा ज़क्र कल उन्सा, मर्द औरत की तरह नहीं है, मर्द औरत में फर्क है बुनियादी तौर से। तो बहरहाल ये सुतरे क्या है, तो सुतरे का एहतमाम करना ये इंतहाई ज़रूरी है। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम।